الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि वलो तरा, और अगर आप देख पाते या अगर आप देखते, इज़ वुक़िफ़ू अला अला नार, जब वो खड़ा कर दिए जाएंगे जहन्नम के ऊपर। और अगर आप देखते उस वक्त जब ये दोज़ख के पास खड़े किए जाएंगे, इज़ वुक़िफ़ू अला नार, खड़े कर दिए जाएंगे जहन्नम के पास। अच्छा, यहाँ पे लव का जवाब महजूफ है। तकरीरी इबारत यूं होंगी, तो आपको होलनाक मंजर नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे लव का जवाब जो महजूफ है, मतलब अगर आप देखेंगे तो ऐसा, वलो तरा इज़ वुक़िफ़ू अला नार, अगर आप देखेंगे देखते कि जब वो जहन्नम पे खड़ा कर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि तो आपको होलनाक मंजर नजर आएगा। इसका जवाब है नहीं, तो आपको होलनाक मंजर नजर आएगा। क़ालू या लैतना, उन सबों ने कहा, वो सब कहेंगे, फ़क़ालू, फिर वो सब कहेंगे, या लैतना, ए काश, नुरद्दु, हम वापस भेज दिए जाते हैं। नुरद्दु मतलब हो गया हम वापस भेज दिए जाते हैं। वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, और हम न जुटलाते अपने रब की आयत को, अपने रब की निशानियों को। व नकून मिनल मुमिनीन, और हम बन जाते मोमिनों में से। ठीक है, तो ये या लैतना बोलेंगे, ए काश के, तो कहेंगे हाय, क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिए जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयत को झूठा न बतलाएंगे और हम ईमान वालों में से हो जाएंगे। लेकिन वहां से दोबारा दुनिया में आना मुमकिन नहीं है कि वो अपनी इस आरज़ू की तकमील कर सके। वो अपनी इस आरज़ू को तकमील तक नहीं ले जा सकते, यानी कि वो बस डिज़ायर रख सकते हैं। कुछ होगा नहीं इस चीज़ से, उनके डिज़ायर करने से। काफिरों की इस आरज़ू का कुरान ने मुतअद्दिद मकामात पे जिक्र फरमा दिया है कि वो कितनी बार आरज़ू करेंगे, तमन्ना करेंगे, काश हमें दुनिया में वापस भेज दिया जाता। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह मोमिनून के अंदर आयत नंबर 107 108, रब्बना अखरिजना मिन्हा, ए अल्लाह, हमें निकाल दे इस जहन्नम से बाहर। रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, अगर हम दोबारा तेरी नाफरमानी करेंगे, फ़इन उदना, अगर हमने रिपीट कर दिया तेरी नाफरमानी करने के अंदर, फ़इन्ना ज़ालिमून, तो यकीनन हम जालिम हैं। लेकिन हमें निकाल दे इससे बाहर जहन्नम से। रब्बना अखरिजना मिन्हा, निकाल दे हमें बाहर इस जहन्नम से। अल्लाह ताला फरमाएगा क्या, क़ाल अख़्सअू फ़ीहा वला तुकल्लिमून, क़ाल अख़्सअू फ़ीहा, इसमें तुम जलीलो ख़ार होके पड़े रहो इस जहन्नम के अंदर। वला तुकल्लिमून, तुम मुझसे बात न करो इसके बारे में। या अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अलिफ लाम मीम सजदा के अंदर, आयत नंबर 12 के अंदर ना, वो रब्बना अबसरना, जहन्नमी बोलेंगे, ए अल्लाह हमने सब देख लिया, व समीअना, हमने सुन लिया, फरजिअना, हमें बस तुम लुटा दो, नअमल सालिहन, हम नेक अमाल करते, इन्ना मूकिनून, अब हमें यकीन आ गया, अब हम नेक अमाल करते। लेकिन वहाँ पे वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अल्लाह ताला नहीं देता है दूसरा मौका एक नफ्स को जब उसका अजल पहुंच जाता है। मौत के, अगर मौत का जो टाइम आ गया, दोबारा मौका जो है नहीं देता अल्लाह ताला, सिर्फ एक चांस है ये जिंदगी के अंदर। और मतलब एक अच्छा पॉइंट है ये कि मुशाहिदे के बाद ईमान का कोई एतबार नहीं होता है। मुशाहिदे के बाद सब ईमान लाते हैं। क्या सबको बिलीफ नहीं होगा अल्लाह ताला पे जब वो देखेंगे अल्लाह ताला को? क्या सबको बिलीफ नहीं होगा जहन्नम जन्नत में जब वो देखेंगे खुद जन्नत जहन्नम को? हाँ, तो सब बोलेंगे उस टाइम पे इन्ना मूकिनून, अब हमें यकीन आ गया। लेकिन तब यकीन का कोई एतबार नहीं होगा। इसी को बोलते मतलब क्या, ईमान बिल गैब। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्लाह की कसम, ये आयत, बल बदा लहुम, बल्कि उनके लिए जाहिर वो हो गया, मा कानू युख्फून मिन कबल, जो पहले छुपा हुआ था उनसे। अल्लाह ताला, आखिरत, जन्नत, जहन्नम, फरिश्ते, मलाइके, सब क्या था, छुपा हुआ था। लेकिन बल बदा लहुम, उनके लिए सब जाहिर हो गया, मा कानू युख्फून मिन कबल, जो कुछ छुपा था उनको, जो कुछ छुपाया गया था उससे पहले। इसे यहाँ पे लिखा है व्हाट दे यूज टू कंसील फ्रॉम बिफोर, यानी कि
بلکہ جس چیز کو اس سے قبل چھپایا چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، جو وہ چھپاتے تھے وہ سامنے آ گئی وہ چیز. دیکھیے جو بل یہاں ہے نا، بل، بل جو یہاں پہ نیز یہاں پہ لکھا ہے، جو اضراب یعنی پہلی بات سے گریز کرنے کے لیے آتا ہے. جو بل ہے نا یہ عربی زبان میں اضراب کے لیے آتا ہے. اضراب کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اضراب دیکھیے آپ یہاں پہ اضراب، اضراب کا مطلب ہوتا ہے پہلی بات سے گریز کرنا، پہلی بات کا الٹا جو ہے بلکہ بولتے ہیں بلکہ ایسا ہے. تو اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے یہاں پہ. ان کے لیے وہ کفر و عناد تکذیب ظاہر ہوگی، ان کے لیے وہ کفر و عناد اور تکذیب ظاہر ہوگی جو اس سے قبل وہ دنیا آخرت پہ چھپاتے، دنیا یا آخرت پہ چھپاتے تھے. اپنا کفر، اپنی تکذیب، اپنا عناد، وہ سب ظاہر ہو جائے گا. یعنی جس کا انکار کرتے تھے، جیسے وہاں بھی ابتداء کہیں گے ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہ تھے، لیکن ان کا جو شرک تھا، جو کفر تھا، وہ ظاہر ہو جائے گا. ایک مطلب یہاں پہ یہ ہوتا ہے جو وہ چھپاتے تھے نا، ما کانوا یخفون من قبل what they used to conceal، یعنی کہ شرک، عناد، کفر وغیرہ. یا ترجمہ دوسرا بولتے ہیں علماء، یہاں مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت کا علم، ٹھیک ہے، جو ان کے دلوں میں تھا لیکن اپنے پیروکاروں سے چھپاتے تھے، وہاں ظاہر ہو جائے گا. کہ ان کو پتا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہے یہ صدق ہے، یہ سچا ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو دل میں پتا تھی یہ سچا ہے لیکن اپنے پیروکاروں سے چھپاتے تھے وہ. لیکن وہاں پہ سب ظاہر ہو جائے گا ان کی جو جو بھی وہ چھپاتے تھے. یہ یا ایک اور مطلب ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے اس کے بارے میں تینوں مطلب. منافقین کا وہ نفاق وہاں ظاہر ہو جائے گا جسے وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپایا کرتے تھے. ان کا نفاق ظاہر ہو جائے گا، یعنی کہ وہی کفر ظاہر ہو جائے گا، نفاق ظاہر ہو جائے گا، شرک ظاہر ہو جائے گا. حالانکہ وہاں بولیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے، لیکن سب ان کا جو چھپایا تھا، انہوں نے کفر چھپایا تھا، عناد چھپایا ہوا تھا، اپنے پیروکار سے چھپاتے تھے قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت کو. تو وہ سب ظاہر ہو جائے گا آخرت کے دن. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر وہ واپس، مطلب ان کو بھیج اللہ تعالیٰ واپس دنیا کے اندر، لَعَادُوا سڈنلی دے وڈ ریٹرن، وہ پھر سے اسی کی اور رن کرتے، وہیں کی اور جاتے، لما نہو عنہ، جس سے ان کو منع کر دیا گیا تھا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بے شک وہ یعنی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لیے نہیں، صرف عذاب سے بچنے کے لیے جو ان پہ قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا، اور جس کا وہ معاملہ، جس کا وہ معائنہ کریں گے. ورنہ اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائے تب بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے تھے. یہ بس عذاب سے بچنے کے لیے بولتے ہیں کہ ہمیں واپس بھیج دو دنیا کے اندر، ایمان قرض کے لیے نہیں بلکہ عذاب سے بچنے کے لیے. اس کے بعد وقالو، اور وہ کہیں گے، انہی، وقالو، اور وہ ان نے کہا، جن کو عذاب ہو رہا ہے ان نے کہا، انہی الا حیاتنا الدنیا، صرف یہی دنیا کی زندگی ہے بس، وما نحن بمبعوثین، اور ہم زندہ نہیں کر دیے جائیں گے مرنے کے بعد. جو کچھ ہے صرف یہی ہے، اس کے باہر کچھ بھی نہیں ہے. برابر نا، نائلزم، ایتھیزم، کہ جو بلیف ہے کہ دنیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ باقی سب مت سے آفٹر لائف. وقالوا ان هي الا حیاتنا دنیا، اور وہ کہتے ہیں صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، ہماری زندگی ہے. وما نحن بمبعوثین، اور ہم واپس زندہ نہیں کر دیے جائیں گے. یعنی کہ یہ بعث بعد الموت کو، موت کے بعد زندہ ہونے کو انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے، جو ہر کافر کرتا ہے. اس حقیقت سے انکار ہی دراصل ان کے کفر و عصیان کی سب سے بڑی وجہ ہے. ورنہ انسان کے دل میں صحیح معنوں میں اس عقیدے آخرت کی صداقت راسخ ہو جائے تو کفر و عصیان کے راستے سے فوراً طائب ہو جائے گا. انسان چھوڑ دے گا کفر، عصیان، اگر سچ میں آخرت پہ ایمان رکھے گا. تو وجہ بن جاتی ہے کہ گناہوں کی، نافرمانی کی، آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا ہے انسان کو. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں، اذ وقفوا علی ربہم، جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. قال الیس هذا بحق، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں یا اللہ، وربنا، اے ہمارے رب، بولیں گے بے شک
قسم اپنے رب کی، مربینا بائی آور لارڈ، بلا بے شک، ہاں، کیوں نہیں، ہم رب قسم دکھا دیں رب کی، قال فذوقوا العذاب، اللہ تعالیٰ بولے گا تو تم اس عذاب کو تم، مطلب تم اس کا ذائقہ لو، تم ٹیسٹ کرو اس عذاب کو، ٹھیک ہے، بیما کنتم تکفرون، اپنے کفر کے عوض، کفر کے سبب سے تم عذاب کو چکھو، بیما کنتم تکفرون، جو کچھ نے کفر کر دیا اس سبب سے تم اس عذاب کو چکھو. یعنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد تو اعتراف کر لیں گے کہ آخرت کی زندگی واقعی برحق ہے جو دیکھیں گے آنکھوں سے، لیکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اب تو اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو تم، کیونکہ میں نے آپ کو بس وہ پوائنٹ، مشاہدے کے بعد کوئی اعتبار ایمان کا نہیں رہتا ہے. انسان دیکھے گا آنکھوں سے سب کچھ، پھر ایمان کس کو بولیں گے، کسی کچھ ہے ہی نہیں، رہا ہی نہیں پھر ایمان. تو یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد قد خسر الذین قد خسر الذین كذبوا بلقاء اللہ، بتحقیق خسارہ پایا ان لوگوں نے جن نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کرنے کو. بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جن نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی. خسارہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک کافر دنیا میں اتنا پریشان ہو سکتا ہے اگر وہ سوچے گا نا، اس کو ہوتی ہے نا ایگزسٹینشل کرائسس، آخر میں کیوں یہاں پہ آ گیا، کیا ہے آخر، کیا ہو جائے گا میرا. وہ سب دنیا کو سمجھتا ہے، کچھ ہی سال کی زندگی ہے یہاں پہ، جو کچھ کرنا ہے بس. وہ ڈپریسڈ رہتا ہے پوری لائف کے اندر، کیونکہ وہ ہمیشہ چیز کر رہا ہوتا ہے ٹرانزینٹ نیچر آف لائف کو، جو کہ ختم ہونے والی ہوتی ہے. تو وہ ٹیمپوررینس کو چیز کر رہا ہوتا ہے. فائدہ ہے کچھ چیز کرنا اس کو، نہیں، وہ ختم ہو جائے گا ایک دن. عقل مندی اس میں کہ آپ اگر وہ چیز اس چیز کو، اس میں کچھ لانگ ٹرم بینیفٹ ہوگا یا اٹرنل بینیفٹ ہوگا. تو خسارے میں گئے وہ لوگ، بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جن لوگوں نے جٹلایا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پہ دفعتاً آ پہنچے گا، اچانک سے، بغتتاً سڈنلی ان پہ، مطلب دفعتاً جو ہے ان پہ وہ معین وقت پہنچ جائے گا. ساعة ہو گیا کیا، آر گھنٹہ، یہ معین وقت. قالوا یا حسرتنا، وہ کہیں گے اے ہائے افسوس، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس ہماری کوتاہی جو اس کے بارے میں ہوئی، علی ما فرطنا فیہا، جو کچھ ہم نے کوتاہی کر دی، نیگلیکٹ کر دیا اس کو. وہم یحملون اوزارہم، اور حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی پیٹھ پر لادے ہوں گے، یعنی کہ وہ اٹھاتے ہوں گے اپنے کمروں کے اوپر، اپنے ظہوروں کے اوپر اپنے اوزار، اپنے برڈنس. الا خبردار، ساء ما یزرون، خبردار بہت برا ہے جو کچھ وہ اٹھائیں گے. خوب سن لو کہ بری چیز ہوگی وہ جو وہ لادیں گے، جو وہ اٹھائیں گے اپنی کمروں کے اوپر. یعنی اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے جس خسارے اور نامرادی سے، نامرادی کیا ہو گیا، ان کو کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، اٹرنل پرپز نہیں ہوتا ہے، ان کی لائف بالکل ایبسرڈ ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں نا وہ ایبسرڈزم. تو نائلزم بالکل، وہ یہاں سے بولتے ہیں دیر از نو الٹیمیٹ پرپز آف لائف، کچھ پرپز نہیں ہے، بس ایسی اس پلانٹ پہ بائی چانس اسپونٹینیسلی ہمیں بنا دیا گیا، بائی رینڈم پروسیسز ہم بن گئے اور ہم مر جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے جس خسارے اور نامرادی سے دوچار ہوں گے، اپنی کوتاہیوں پر جس طرح نادم ہوں گے کہ ہم نے کتنی کوتاہیاں کی تھی، اور برے اعمال کا بوجھ اپنے اوپر لادے ہوں گے. یہاں پہ اللہ اس آیت میں نقشہ کھینچا ہے کہ فرطنا فیہا، کہ جو کچھ نیگلیکشن ہم نے کر دی اس میں، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ نا فرطنا فیہا، جو نہیں میں ہا، یہاں پہ اس نے لکھا ہے جو یہ ہا ہے، یہ ضمیر مرجع کس کی اور لوٹتا ہے، یہ ضمیر یہ لوٹتا ہے ساعہ کی اور، کہ ہم نے کتنا نیگلیکشن سے کام لیا آخرت کے بارے میں. کہا یہ تو ہے ہی نہیں کچھ، یہ سب لوگوں نے خود بہانے بنا دے کنسپٹس آخرت کے، یہ کچھ نہیں ہے. تو یعنی قیامت کی تیاری اور تصدیق کے معاملے میں جو کوتاہی ہم نے کی، ہم نے تیاری نہیں کی اور تصدیق سچا بھی نہیں مانا قیامت کو، لیکن آج کی اپنی آنکھوں سے سب دیکھیں گے. اچھا، یا الصفقۃ، سودا کی طرف راجع ہے، ٹھیک ہے، جو اگرچہ عبارت موجود نہیں ہے لیکن سیاق اس پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، الصفقۃ کیوں دلالت کرتا ہے، یعنی کہ جو ہم نے اس میں نیگلیکشن کر دیا، کس میں، فی ہا سے مراد کیا ہے، وہ ہے، بولتے کچھ علماء الصفقۃ، الصفقۃ مطلب ہو گیا سودے میں، ہے نا، آخرت کے سودے میں.
ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ نقصان سودے میں ہی ہوتا ہے، اور مراد اس سودے سے وہ ایمان ہے۔ مراد کیا ہے سودے سے؟ وہ ایمان، اس صفقہ سے مراد وہ ایمان ہے۔ آ، سودے سے وہ جو سودے سے مراد وہ ہے جو ایمان کے بدلے کفر خرید کر انہوں نے کیا۔ انہوں نے سودا کیسے کر دیا؟ انہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا، ایمان اپنا بیچ ڈال دیا، کفر لے لیا، تو وہ انہیں نیگلیشن کر دی ایمان کے اندر۔ یا آپ سمجھے اس طرح، مطلب پتہ ہی نہیں، آخر کو بھول گیا ایمان ان کو نہیں تھا، دونوں مطلب یہاں پہ ہو جاتے۔ یعنی یہ سودا کر کے ہم نے سخت کوتاہی کی، یا حیات کی طرف راجع ہے، یا بعض بولتے ہیں نہیں فی ہا کنسرننگ اٹ، مطلب لائف، یا حیات ٹھیک ہے کی، اور یہ مراد ہے کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ یعنی کہ ہم نے اپنی زندگی میں برائیوں اور کفر و شرک کا ارتکاب کر کے جو کوتاہیاں کی ہے۔ اب اس تین مطلب یہاں میں نے آپ کو بولے کہ نیگلیشن سے مراد کیا ہے۔ یا تو یہ اس سے مراد ہے کہ جو آخرت کے بعد نیگلیشن سے ہم نے کام لے دیا، آخرت کی تصدیق ہم نے نہیں کی، اس پہ ایمان نہیں لایا، ہم نے تیاری نہیں کی ہم نے آخرت کے بارے میں۔ یا جو ہے جو ہم نے نیگلیشن کر دی کس میں؟ اس چیز میں کہ ہم نے سودا جو ہے کر دیا کیسا؟ ہم نے خریدا کیا؟ کفر ایمان کے بدلے میں، تو نیگلیشن کر دیا سودے کے اندر، ہم نے سودا اچھے سے نہیں کر دیا۔ یا کچھ بولتے ہیں کیا مراد ہے؟ زندگی میں ہم نے نیگلیشن کر دیا، ہم نے زندگی کو اچھے سے نہیں گزارا اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق، اور آخر پہ ایمان، اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے ہم نے زندگی نہیں گزاری، یہ لکھا ہے فصل القدیر کے اندر۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم نیچے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ، صرف کھیل اور تماشا، صرف کھیل اور تماشا، بجوز لہو و لعب کی دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور جو آخرت کی زندگی ہے، جو گھر آخرت کا ہے، خیر للذین یتقون، وہ ان کے لیے بہتر ہے جو تقوی والے ہوں گے، جو گاڈ کانشیس ہوں گے، جن کو رب کا خوف ہوگا، ان کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، متقیوں کے لیے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے ہو؟ کیوں گیا افلا تعقلون یہاں پہ؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا ایک بار صحابہ نے کہ من اقیس الناس، لوگوں میں سے کون انٹلیکچوئلز ہے، عقل والے ہیں جو سوچتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اکثرهم للموت ذکرا، وہ لوگ جو بہت اکثر موت کو یاد رکھتے ہوں گے، یا جو تیاری کرتے ہوں گے آخرت کے لیے۔ اولئک الاکیاس، وہی لوگ عقل والے، کیونکہ وہ لوگ لانگ ٹرم سوچتے ہیں کہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، کچھ ہی سال یہاں پہ ہے، آخر جو میں زندگی ہے، وہ ان الدار الآخرہ لہی الحیوان، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، تو وہ سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو اسی لیے آیت فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے ہو؟ کیا پریگمیٹکلی بہتر کیا ہوگا؟ وہ جو عارضی ہوگا وہ جو دائمی ہوگا، کیا دائمی اجر بہتر ہے یا عارضی اجر بہتر ہے؟ دائمی اجر، تو یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہی آخرت تیاری کرتا ہے، جو سچ میں عقل مند ہوتا ہے۔ قد نعلم، بتحقیق ہم نے جان لیا، انه ليحزنك الذين يقولون، بتحقیق آپ کو غمگین کر دیا ہے، الذين يقولون، انہوں نے جو کہتے ہیں، الذين يقولون، what they say، جو کچھ وہ کہتے ہیں، فإنهم لا يكذبونك، بس بے شک وہ آپ کو جٹلاتے نہیں ہیں، ولكن الظالمین، لیکن جو ظالم ہیں، بآیات اللہ یجحدون، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جحود کرتے ہیں۔ جحود مطلب ہوتا ہے ریجیکشن، انکار کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، غم کے اندر ڈال دیتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، فإنهم لا يكذبونك، یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں بولتے، یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب کی وجہ سے جو غم و حزن پہنچتا تھا، اس کے ازالے اور آپ کو تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تکذیب آپ کی نہیں ہے، آپ کو تو وہ صادق مانتے، امین مانتے، سچا مانتے، ٹروتھفل مانتے۔ دراصل یہ آیات الہی کی تکذیب ہے، اور یہ ایک ظلم ہے جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ ترمذی وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ہم تم کو نہیں بلکہ جو تم لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا ایک بار، اے محمد، ہم تم کو نہیں، جو تم لے کے آئے ہو نا اس کو ہم جھٹلاتے ہیں۔
اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی کی روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے، لیکن دوسری حدیث صحیح روایت سے اس امر کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت اور صداقت سچائی کے قائل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانے سے گ- مطلب گریز کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، گریزاں تھے، گریزاں رہے، ٹھیک ہے، نہیں مانا انہوں نے۔ آج بھی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق، رفت کردار، امانت اور صداقت کو تو خوب جوم جوم کر بیان کرتے ہیں اور اس موضوع پر فساد اور بلاغت کا دریا بہاتے ہیں، لیکن جب بات اتباع رسول کی آتی ہے، اتباع سنت کی آتی ہے، ٹھیک ہے، اتباع رسول میں وہ انقباض محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بند ہو جائیں گے، اتنا کس کو اتنا منہ کرے گا فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاں جو اسپیچ اچھے سے دیں گے، بولیں گے اچھے سے۔ پتہ آپ پتہ ہے ہمیں کیا سب سے بڑی غلطی ہے ہم ساروں کو؟ ہم نہ زیادہ گفتار کے پیچھے لگ گئے، ہم کردار بھول گئے، مطلب گفتار مطلب ہم دیکھتے اسپیچ کون اچھی دیتا ہے، کون اچھے سے باز کرتا ہے، لیکن مطلب ہمیں ہونا چاہیے انسپائر ایکشن سے، نہ کہ ورڈ سے اتنا زیادہ۔ ویسے ورڈ بھی ایکشنز ہی ہوتے ہیں ایک حساب سے، لیکن کوئی اگر فساد و بلاغت کے ساتھ دریا بہا رہا ہے، اس کے مطلب وہ آسن کی شان بیان کر رہا ہے، لیکن پھر اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں سنت پہ، یا عمل نہیں کرتے مطلب قرآن و حدیث پہ، تو اس کا اعتبار نہ کچھ ہے ہی، کچھ اعتبار اس کا نہیں ہے۔ ہاں، آ، مولانا مولانا صاحب، ایک بات نے مجھے تھوڑا متوجہ کیا ہے اور اس پر آپ کی رہنمائی چاہیے۔ میں کوئی مولانا نہیں ہوں۔ ہاں، ہمارے صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث میں ہاں ثقلین بالکل، ہوں، اگر انہوں نے چیز کو تھامنے اور اس پہ عمل کرنے تو اسے اسے یعنی تھامنے کہنے سے ہاں آپ سن رہے ہو نا، ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی کہ قرآن و حدیث، تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، قرآن و حدیث کو، اور جو ان کو فالو کریں گے قرآن و حدیث، ان کو بولتے ہیں اہل سنت والجماعہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، میری جو امت اس کو 73 فرقے ہو جائیں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدۃ، صرف ایک ملت۔ صحابہ نے کہا وہ کون ہوں گے وہ جماعت؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ الیوم و اصحابی، وہ کرتے ہوں گے فالو اس طریقے جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہے، یعنی کہ میں کیسے ہوں، قرآن پہ حدیث پہ، اور میرے صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ پہ، وہ سمجھتے ہوں گے دین کو، تو صحابہ کے فہم پہ دین کو سمجھنا، اور جو ہے خیر القرون کو فالو کرنا، صحابہ تابعین اتباع التابعین یا باقی جو ائمہ ہے، اور ساتھ میں جو ہے اس کو ہوتا ہے اہل السنت والجماعہ، جو کرتے ہیں فالو دو بڑی چیزوں کو، دو باری چیزوں کو، القرآن و سنہ، ثقلین جس کو حدیث میں آ گیا ہے، یا حدیث میں آ گیا نا کہ میں نے چھوڑے تم اپنے پیچھے کیا، اہل بیت، تو ان کے طریقوں کو جو فالو کرتا ہوگا، صحابہ کے طریقوں کو جو فالو کرتا ہوگا، تو ان کو بولیں گے اہل السنت والجماعہ۔ میں کیا بول رہا تھا میں یہاں پہ تھا یہ اچھا، تو یہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ فقہی اقوال کو ترجیح دیتے ہیں، حدیث چھوڑ دیتے ہیں، قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، حدیث چھوڑ دیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے وہ کس کردار کو اپنا رہے اس موقع پہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ ابو جہل نے کہا تھا، یہ جو ضعیف روایت ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے، کہ ایسا بولتے تھے باقی جو ہے ملتی آثار اس کے، کہ ہم آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، ہم آپ کے لائے ہوئے دین کو جھٹلاتے ہیں، رسالت کو جھٹلاتے ہیں ہم۔ اس کے بعد وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، بتحقیق جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے بھی، فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، بس انہوں نے صبر کر دیا اس پر جو کچھ وہ جھٹلائے، وَأُوذُوا، ان کو ایذا دیا گیا، ان کو ہارم پہنچایا گیا، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی بھی مبدل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو چینج کرنے والا، کوئی آلٹرر نہیں ہے، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بتحقیق آپ کے پاس آ گیا ہے نبأ المرسلین، میسنجرز کی خبر ہے، نبأ بولتے ہیں خبر کو، ٹھیک ہے، بتحقیق آپ کی اور آ گیا میسنجرز کی خبر ہے، نبأ المرسلین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مزید تسلی دی جا رہی ہے یہاں پہ کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کافر اللہ کے پیغمبر کا انکار کر رہے، بلکہ ایسا ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں جن کی تکذیب کی جاتی رہی ہے،
بس आप भी उनकी इक्तदा करते हुए इस तरह सब्र और हौसले से काम लीजिए या रसूल वसल्लम, जैसे उन लोगों ने सब्र से काम लिया था, फसबरू अला मा कुज़िबू, है ना। जिस तरह से उन्होंने तकजीब पर और इज़ाह पर सब्र किया था, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इस तरह हमारी मदद आ जाए। हत्ता कि आपके पास भी हम इस तरह हमारी मदद आ जाए। किसके पास? आपके पास या रसूल वसल्लम, जिस तरह पहले रसूलों की हमने मदद की है और हमने अपने वादे के खिलाफ नहीं करते हैं। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में सूरह मोमिन के अंदर आयत नंबर 51 में, इन्ना लनंसुर रुसुलना वल्लदीना आमनू, यकीनन हम अपने पैगंबरों और अहले ईमान की मदद करेंगे। या जिस तरह अल्लाह फरमाता है कतब अल्लाहु लअगलिबन्ना अना व रुसुली, सूरह मुजादला के अंदर आयत नंबर 21 में, कि कतब अल्लाहु, अल्लाह ने फैसला कर दिया, लिख लिया अल्लाह ताला ने, लअगलिबन्ना, कि मैं और मेरा रसूल गालिब रहेंगे, लअगलिबन्ना अना व रुसुली, या जो बाकी आयत है इसमें आ गई है। आज हमारे लिए प्रैक्टिकल वे अहले बैत को थामने का इल्मी तरीका क्या नहीं, मुख्तसर ये था कि हम कुरान के साथ सिर्फ अहले बैत कर सके तो। नहीं, ये मतलब मुतलकन बयान किया गया है कुरान के साथ सिर्फ अहले बैत। एक हदीस में कुरान और अहले बैत आ गया, एक में आ गया कुरान और सुन्नत। मतलब क्या होगा, कुरान भी करना है फॉलो, सुन्नत भी, अहले बैत भी, सारों को। ऐसा मतलब है कि जहाँ पे ये मतलब आपस में, मतलब कंट्राडिक्टरीज है, तारुज़ नहीं इनमें आपस में, कुछ जमा कर सकते हैं सब कुछ। तो हमें करना है फॉलो किसको, कुरान और हदीस को। और देखते हैं कि कैसे समझाया हमारे सहाबा ने, या अहले बैत ने कैसे समझाया, या जो है ताबईन ने कैसे समझाया, अतबा ताबईन ने कैसे समझाया। इसके बारे में रसूल ने फरमाया क्या, खैर कुरूनी करनी सुम्मा लदीन यलूनहुम सुम्मा लदीन यलूनहुम, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, उसके बाद जो आ जाएंगे ताबईन, उसके बाद जो आ जाएंगे अतबा ताबईन या तबे ताबईन। तो कुरान और हदीस को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब तो बोलते हैं ना हम कुरान हदीस फॉलो करते हैं, कौन बोलता है मैं कुरान नहीं मानता हूँ? जो मुसलमान होगा जो बोलता है मैं मुसलमान हूँ। मसला यहीं पे आता है कि हम कैसे समझेंगे दीन को। हमें दीन समझना है सहाबा के फहम के ऊपर। अगर हम पढ़ते तफसीर है कि नहीं, हम कैसे पढ़ते तफसीर कुरान का, हम देखते हैं अहादीस में क्या आ गया है, तफसीर कुरान बिल कुरान देखते हैं, कुरान की आयत कैसे करती है तफसीर कुरान को, फिर देखते हैं हदीस में, फिर देखते हैं सहाबा के अकवाल के अंदर। तो तफसीर बिल मासूर है ना, ये इब्न कसीर है, या जो है तफसीर तबरी है, बगवी है, जो कि ये है उम्महातुत तफसीर जिनको बोलते हैं, उम्महातुत तफसीर, तफसीर की जो माँ है असल में। कहने का मतलब ये है कि हमें करने फॉलो कुरान और हदीस को, उसका हमें हुक्म दिया गया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम। उल अम्र से मुराद है जो अथॉरिटी वाले होंगे, उसमें उलमा भी आते हैं, उसमें हुक्मरान भी आते हैं, उसमें जो है लेकिन उसका अर्थ बयान किया गया कुरान और हदीस के साथ। यानी कि अगर मुझे कोई इमाम साहब बोल रहा है कुरान हदीस से दलाइल दे के मुझे बात कर रहा है, मुझे तब फॉलो करना है इमाम को, वरना मुझे मतलब किसी आलिम को, स्पेसिफिक आलिम को फॉलो करना है। और बिल्कुल अंधी तकलीद कर देनी, आंखें बंद कर देनी, मुझे वैसा नहीं करना है। वो तो तकलीद होती है। हाँ, मैं दलाइल पूछ सकता हूँ उलमा से, दलाइल क्या पे क्या है। किसी हद तक तो आम ही तकलीद ही करता है ना, एक हिसाब से अगर देखेंगे। मतलब मुतलकन तकलीद नहीं करता, लेकिन किसी हद तक वो तकलीद गैर जामिल का शिकारी होता है। और हर कोई तकलीद करता है असल में अगर देखेंगे, हर कोई तकलीद ही करता है, इसको बोलते हैं तकलीद गैर जामिद। वो कर सकते हैं क्या, बल्कि सब करते ही है वो। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हदीस पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे हवाला दिया है, मैंने खुद देखा है, फिर अच्छे से रेफरेंस सारी हदीस के अंदर से, फिर संदे छान मारी के अंदर से, रुवात चेक किए, वो सही है गलत है ज़ईफ है मुनकर है मौज़ल है, देखा है मैंने, नहीं? तो किसी हद तक मैं भी बोलता हूँ चलो मान लिया इतना, लेकिन ये ना पूरी ब्लाइंड फॉलोइंग है नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ कोई किताब, अपनी साइंस की किताब, मैं मैं करता हूँ रिसर्च, फिर बाद में अच्छा इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा, ये कहाँ से आ गया क्या आ गया, फिर इतना तो कोई करता नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए तकलीद इनएविटेबली करनी पड़ती है। लेकिन तकलीद गैर जामिद, तकलीद जामिद नहीं कि इंसान को हदीस सामने आ रहा है, बिल्कुल वाज़ेह सरीह नस बोल रहा है नहीं मुझे इमाम फॉलो करना है, वैसा नहीं करना है, उसको बोलते तकलीद जामिद। तकलीद जामिद नहीं करनी है, गैर जामिद तो सब करते हैं, ये तो हम सब करते हैं, बड़े से बड़ा आलिम भी करता है। तो शेख उथैमीन ने किताब में अपनी उक़ल्लिदु इब्न तैमिया, मैं तकलीद करता हूँ इब्न तैमिया के इस मसले के अंदर, क्योंकि बाज़ मसले इतने डीप होते हैं, वहां तक पहुँचते पहुँचते इंसान को साल लग सकता है एक मसला पढ़ने में। तो किसी हद तक तो हम बाउंड है ना उलमा के साथ ही। लेकिन अंधी तकलीद नहीं करनी है, तकलीद जामिद, बिल्कुल आपको कोई हदीस मिल रहा है सामने, सरी नस लग रहा है सामने, आप बोलो नहीं मुझे अपने इमाम को फॉलो करना है, अपने मसले को बचाना है, तो आप गुनहगार हो सकते हो उस मौके पे। वैसे भी तकलीफ जो है ये की जाती है बहुत फरोई मसाइल में, इनमें बहुत वसत भी होती है, इनमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, वसअत होती है।
اس پہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. مین ہے اصولی مسائل جن پہ غور کرنا چاہیے انسان کو. ہم کہاں پہنچے تھے؟ اچھا یہاں پہ یہ پڑھا تھا ہم نے. من نبأ المرسلین. میں یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں من نبأ المرسلین، نبیوں کی خبروں میں سے. آپ کو میں نے کہا نبا ہو گیا خبر. اس نے لکھا ہے ایپ نے نیوز. میں پڑھ رہا ہوں لغات القرآن سے خبر. میں آپ کو بول رہا ہوں میں نے خود دیکھا ہے کتابوں میں، مطلب جو لغات کی کتابیں، کس نے کہاں سے لکھا ہے، پھر وہ اس نے کہاں سے لایا، پھر اس نے وہ کہاں سے لایا. ایسا پاسبل ہے؟ تو پوری زندگی خالی ایک لفظ پڑھنا ہے انسان کو اگر وہ تقلید نہیں کرے گا. لیکن دھیان سے بات سنیے، تقلید غیر جامد، جامد نہیں. صحابہ تو نبی کے وسلم کو بھی پاگل کہتے تھے. اور کیا؟ صحابہ تو نبی کے وسلم، صحابہ نہیں، منافقین کہتے تھے. ان کو صحابہ نہیں بولتے. صحابہ ہو گیا جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا اور ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا ہو. ٹھیک ہے. اگر وہ مرتد بھی ہو گیا تو واپس ایمان کی اور آ گیا. یہ ابن حجر نے لکھا ہے اس کی ڈیفینیشن میں، فتح الباری کے اندر. تو یا جس نے مصاحب رسول اپنایا ہوگا، اس نے دیکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں. ٹھیک ہے. وہ مات مومن، اور جو مر گیا مومن، تو وہ صحابہ نہیں، منافقین ہیں جو بولیں گے آسم پاگل نعوذ باللہ. ان کو صحابہ نہیں بولتے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے ڈیفینیشن صحابہ کی کیا ہوتی ہے. آپ پڑھیے پہلے ابن حجر نے کیا لکھا ہے صحابہ کی ڈیفینیشن میں، پھر آپ اس کے بعد ایسے بات کریے. اچھا ہم کہاں پہ تھے؟ یہاں پہ ولا مبدل لکلمات اللہ ولقد جاءک من نبأ المرسلین، آیت نمبر 34 پہ. جو یہاں پہ ہے نا کہ لا مبدل لکلمات اللہ، کوئی بھی اللہ کے کلمات کو چینج نہیں کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، وہ اسے مراد ہے کہ آپ کافروں پہ غالب ہو جائیں گے اور منصور رہیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہے اس میں آلٹریشن نہیں ہو سکتی، ان میں چینج نہیں آ سکتی ہے، یہ اسے مراد ہے. اچھا. اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے بعض خبریں پہنچ چکی ہے. آیا نا یہاں پہ کہ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے بعض خبریں پہنچ چکی ہے. جس سے واضح ہے کہ ابتدا میں گو ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا، انہیں ایذا پہنچایا اور ان کے لیے عرص حیات تنگ کر دیا. لیکن بالآخر اللہ کی نصرت سے کامیابی اور کامرانی اور نجات تے ابدی ان کا مقصد بنی رہی ہے نا. وہ پڑھا تھا ہم نے اوپر. اچھا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پہ بڑا ہو جائے گا، ڈیفیکلٹ ہو جائے گا ان کا اعراض کرنا، جو کچھ وہ دین سے اعراض کرتے ہیں، وہ معرض بن جاتے ہیں دین سے، آپ پہ یہ بڑا گراں گزرے گا، مشکل ہو جائے گا آپ پہ. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، أَن تَبْتَغِي نَفَقًا، کہ آپ تلاش کرے کوئی سرنگ. نفقن بولتے ہیں سرنگ کو، ٹنل کو. کیا آپ ڈھونڈے کوئی ٹنل؟ اس نے یہاں پہ لکھا ہے لغات القرآن میں نفق کا مطلب ہوتا ہے خرچ یا عطیہ. لیکن یہاں کیا لکھا ہے اس نے؟ ٹنل. دیکھیں گے ترجمہ. فی الارض، زمین کے اندر. او سلمن فی السما، سلم بولتے ہیں سیڑھی کو. یا آپ تلاش کریں گے کسی سیڑھی کو آسمان کے اندر، مطلب فتأتیہم، سو دیٹ یو برنگ ٹو دیم، تو آپ لائیں گے اس کو ان کے سامنے. بی آیتن، ایک نشانی کے طور پہ. ولو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لجمعکم علی الہدا، وہ تمہیں وہ آپ سب کو جمع کرے گا ہدایت پہ. فلا تکونن من الجاہلین، تو آپ نہ بنیے جاہلوں میں سے. اگر اور اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، پھر کوئی معجزہ لے آؤ. لے آؤ تو کرو، لے آؤ. اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو سب کو راہ راست پہ جمع کر دیتا. سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے. یہ تھی یہ والی آیت. تو یہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. کیا بول رہے ہیں حضرت عمر بھی تو صحابہ تھے؟ ہاں وہ صحابہ تو انہوں نے کیا کیا صحابہ ہو گئے. یہ جو یہ والی آیت ہے نا، کیا تھی آیت نمبر 35؟ ہاں. تو اس میں ہمیں دو پوائنٹس مل جاتے ہیں. پہلی بات یہ کہ نبی حسن کو معاندین، یعنی کہ جن کو ان کا عناد تھا، اور کافرین کی تکذیب سے جو گرانی اور مشقت ہوتی تھی، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی مشیت اور تقدیر سے ہونا ہی تھا. اللہ کے حکم کے بغیر آپ
ان کو قبول اسلام پہ آمادہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ کوئی سرنگ کھود کر یا آسمان پہ سیڑھی لگا لگا کر بھی کوئی نشانی ان کو لا کھڑا دیں گے، تو اول تو آپ کے لیے ایسا کرنا محال ہے، امپاسبل ہے۔ اگر بالفرض آپ ایسا کر بھی دکھائیں گے تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا ایمان نہ لانا اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت ہے، اس کا کامل احاطہ انسانی عقل و فہم نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بالغہ کے مطابق کون ڈیزرو کرتا ہے گائیڈنس، کون ڈیزرو نہیں کرتا ہے گائیڈنس، وہ تو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی، کون مستحق ہدایت کے ہے۔ البتہ جس کی ایک ظاہری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اختیار اور ارادے کی آزادی دے کر آزما رہا ہے، ان کو فری ول دے کے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام انسانوں کو ہدایت کے ایک راستے پہ لگا دینا مشکل کام نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ کلمے کن بول کے ہی پلک جھپکتے ہی سب مسلمان بن جائے گا، لیکن وہ چاہتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اس نے ہمیں فری ول دیا کس لیے؟ ٹیسٹ کے لیے، کیونکہ فری ول از فار اکاؤنٹیبلٹی۔ اگر ہمارے پاس فری ول ہے تو اس لیے تو حساب کتاب ہے کہ نہیں؟ اما الى الجنة واما الى النار ان هديناه سبيلا اما شاكرا واما كفورا۔ ہم نے انسان کے دو راستے کلیئر کر دیے، چاہے یہ گزارے کا راستہ کون، شکر گزاری کا یا کفر کا، اپنی مرضی انسان کو ہے، یا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کر دیا، انسپائر کر دیا، انسان کو ڈال دیا اندر کیا، اس کا جو ہے وہ حصہ جو اس کو گناہوں کی اور ابھارتا ہے، وکٹنس کی اور تقوا وہ حصہ جو اس کو ابھارتا ہے تقوا کی اور، یعنی کہ فری ول، ایول چوائس اینڈ گڈ چوائسز دونوں ہمارے پاس ہوتی ہے، پھر انسان خود چوز کرتا ہے ایک، اور اپنے اوپر مستحق بناتا ہے خود کو، یا تو جنت کا تو جہنم کا۔ تو یہاں مراد ہے کہ اگر آپ ٹنل بنائیں گے زمین میں، آپ آسمان پہ سیڑھیاں چڑھائیں گے، اگر آپ ایسا کریں تو مستحیل ہے رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ تب ایسا کرتے جب وہ اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معجزہ دکھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ہاتھوں پہ، تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے معجزات کے مشاہدے کے بعد بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے کفر کے بارے میں۔ اس کے بعد انما یستجیب الذین یسمعون، انما یستجیب الذین یسمعون، وہی لوگ قبول کرتے جو سنتے ہیں، رسپونڈ کرتے وہ لوگ جو سنتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ قبول کرتے وہ ریسپونڈ کرتے ہیں، والموتى، اور جو مردے ہیں، لیکن جو مردے ہیں یبعثهم اللہ، ان کو زندہ کر دے گا واپس مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ واپس لوٹیں گے اس کی اور، اللہ کی اور، یعنی کہ وہی لوگ قبول کرتے جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھا لے گا، پھر سب اللہ کی طرف لے جائیں گے، لائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کہ ان کافروں کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے مردوں کی ہوتی ہے، جس طرح وہ سننے اور سمجھنے کی قدرت سے محروم ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مردہ ہوتا ہے نہ وہ سنتا ہے نہ وہ سمجھتا ہے، اس طرح جو کافر ہوتے ہیں چونکہ اپنی عقل و فہم سے حق کو سمجھنے کا کام نہیں کرتے، اس لیے وہ بھی مردہ ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں نا بلائنڈ انسان، جیسے مرا ہوا انسان ہے، سمجھتا نہیں ہے، کیونکہ زندہ انسان کو یہ ہوتی ہے کیا، اس میں اچھی خصوصیت کہ وہ سمجھتا ہے سننے کے بعد، تو سمجھتا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہاں کیا ہے، کفار سمجھتے نہیں، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر ڈال دی ہے ان کے کفر کے سبب سے۔ آپ بولیں گے تو یہ ظلم ہوتا ہے نا کہ ان کے دل پہ کیوں ڈال دیا اللہ نے مہر؟ نہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کے دل سیلڈ ہو جائے، ان نے اتنے وہ کفر پہ مصر رہے، اصرار کر دیا کفر پہ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کی پاداش میں دل پہ مہر ڈال دی ہے، اس کے کانسیکوینسز کے نتائج کے اندر۔ اس کے بعد وقالو، اور انہوں نے کہا لولا نزل علی آیت من ربی، کیوں نہیں نازل ہوتی ہے اس پہ کوئی آیت اللہ کی طرف سے؟ قل، آپ کہہ دیجئے ان اللہ قادر، اللہ تعالیٰ قادر ہے، علی ان ینزل آیتا، کہ وہ نازل کر دے آیت، اس پر کہ وہ نازل کر دے آیت، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی وہ بولتے ہیں کہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتا ہے؟ تو آپ فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ، یعنی کہ ایسا معجزہ جو ان کو ایمان لانے میں مجبور کر دے، جیسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھ کے سامنے فرشتے اتر جائیں گے، ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، ہم پہاڑ کو اٹھا کے بلند کرنا چاہیے ہمارے سامنے یہ رسول، جس طرح بنی اسرائیل پہ کیا